बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस्लाम के ज़हूर से कबल सिर्फ अहले अरब ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया तहजीबी, इखलाकी और माशरती बुराइयों का शिकार थी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि यहूदी और ईसाई अपनी मजहबी किताबों में तहरीफ के मुर्तकिब हो चुके थे और शरीयत के वज़ा करदा असूल व कवानीन की जगह ऐसे खुद साख्ता नज़रियात व अकायद को अपना लिया था जो उनकी मिजाज और तबीयत के लिए मौजू थे। नतीजा यह हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता असल दीन और हकीकी कानून इलाही की सूरत मसख होकर रह गई और अवामुन्नास अपने उलमा की अंधी तकलीद में, जाहिलाना रसूमात में उलझते चले गए और यूं दीन से दूरी होती गई और बुत परस्ती और बुराइयां आम होती चली गईं। आज की इस वीडियो में हम अरबों की तारीख से आपको आगाह करेंगे और आपको अरबों के हालात से आगाह करेंगे कि इस्लाम से पहले अरब में कौन कौन से कबाइल थे, उनके अकायद क्या थे और दीन से किस कदर दूर हो चुके थे। याद रहे कि तारीख़ इस्लाम में अरबों की तारीख़ की बड़ी अहमियत है और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह अरबों की तारीख़ से वाकिफ़ हो। तो आइए आपको बताते हैं कि इस्लाम से कबल अरब अक़वाम और उनकी मुआशरत के क्या हालात थे। प्यारे दोस्तों, अरब की तारीख़ में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और जब बात की जाए अरब के कबाइल की तो हमें इन कबाइल के बारे में समझने के लिए आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से करना होगा, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की औलाद में से हैं। तो चलिए आपको अरब और इस्लाम से कबल अरब में मौजूद कबाइल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि लफ्ज़ अरब के मानी सहरा और बेआबो गया ज़मीं के हैं। अहद कदीम से ये लफ्ज़ जज़ीरा नुमा अरब और इसमें बसने वाले लोगों के लिए बोला गया है। अरब के मगरिब में बहर अहमर और जज़ीरा नुमा सीना है। मशरिक में खलीज अरब और जनूबी इराक का एक बड़ा हिस्सा है। जनूब में बहरा अरब है जो दरअसल बहर हिंद का फैलाव है। शुमाल में मुल्क शाम और किसी कदर शुमाली इराक है। इनमें से बाज़ सरहदों के बारे में इख्तलाफ भी है। कुल रकबे का अंदाज़ा 10 लाख से 13 लाख मुरब्बा मील तक किया गया है। नस्ली लिहाज से मौरफ़ीन ने अरब अक़वाम की 3 किस्में बयान की हैं। नंबर 1, अरब बायदा, यानी वो कदीम अरब कबाइल और फ़ौजें जो बिल्कुल नापैद हो गईं और उनके मुतल्लिक़ ज़रूरी मालूमात भी मुयस्सर नहीं, मसलन आद, समूद, जदीस, तिलिस्म, उमलाक, उमीम, जुरहम और जासिम वग़ैरह। नंबर 2, अरब आरबा, यानी वो अरब कबाइल जो यारब बिन यशजे बिन कहतान की नस्ल से हैं, उन्हें कहतान अरब कहा जाता है। नंबर 3, अरब मुस्तारबा, यानी वो कबाइल जो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, उन्हें अदानी अरब कहा जाता है। अरब आरबी यानी कहतानी अरब का असल गहवारा मुल्क यमन था, यानी उनके ख़ानदान और कबीले मुख्तलिफ शाखों में फूटे और फैले और बढ़े। उनमें से 2 कबीलों ने बहुत शोहरत हासिल की। एक हुमैर, जिसकी मशहूर शाखें ज़ैदुल जमहूर, क़ज़ा और सजासक हैं। दूसरा कहलान, जिनकी मशहूर शाखें हमदान, अनमार, तय, मस्जज, कुंदा, लखम, जजाम, अज़द, ओस, खिजरज और औलाद जफ़ा हैं, जिन्होंने आगे चलकर मुल्क शाम के इतराफ़ में बादशाहत कायम की और आले गुस्सान के नाम से मशहूर हुए। याद रहे कि अरब मुस्तारबा के जद्दे आला सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम असलन इराक के एक शहर के बाशिंदे थे। ये शहर दरियाए फ़रात के मगरबी साहिल पर कूफा के करीब वाक़ था। इसकी खुदाई के दौरान में जो चीज़ें बरामद हुईं उनसे इस शहर के बारे में बहुत सी मालूमात मिली हैं और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के बारे में बाज़ तफ़सीलात मालूम हुई हैं। नेज़ मुल्क के दीनी और इज्तमाई हालात भी सामने आए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत करके शहर हरान तशरीफ़ ले गए थे और फिर फ़लस्तीन जाकर उसे आपने दावत की सरगर्मियों का मरकज़ बना लिया और दावत व तबलीग के लिए यहीं से अंदरून व बैरून मुल्क आते जाते रहते थे। एक बार आप मिस्र तशरीफ़ ले गए। फ़िरौन ने आपकी बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की कैफियत सुनी तो बदनीयत हो गया। उन्हें बुरी नीयत से अपने दरबार में बुलाया, लेकिन अल्लाह ने सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में ग़ैबी तौर पर फ़िरौन की ऐसी गिरफ्त की कि वह हाथ पाँव मारने लगा। उसकी नीयत बद उसके मुंह पर मार दी गई और वो इस हादसे की नोयत से समझ गया कि सैयदा सारा अल्लाह की नहायत ख़ास और मुकर्रब बंदी हैं। वो उनके इस वसफ़ से इस कदर मुतासिर हुआ कि अपनी बेटी हाजरा को उनकी खिदमत में दे दिया। फिर सैयदा सारा ने सैयदा हाजरा को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया।
سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ سیدہ سارہ بے اولاد تھیں، اس لیے انہیں بہت غیرت آئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ سیدہ ہاجرہ اور ان کے نوزائیدہ بچے کے سمیت جلا وطن کر دیں، اور شاید اللہ کی منشا بھی یہ تھی۔ چنانچہ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننی پڑی، اور آپ علیہ السلام اللہ کے حکم اور اللہ کی منشا کے مطابق حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و گیا وادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ آج بیت اللہ ہے، اس وقت نہیں تھا، صرف ٹیلوں کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس اوڑا تھا۔ اس وقت مکے میں نہ پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشے میں چند کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران میں سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس کا مطلب سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکے تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس چلے گئے۔ پیارے دوستو، چونکہ بات ہو رہی ہے عربوں کی تو یاد رہے کہ عرب کی آبادی میں یہ واقعہ بہت اہم ہے، اسی لیے اس واقعے کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے میں ہی رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے، صرف نبایوت اور قیدار کی اولاد غلامی سے محفوظ رہی۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ میں ہی پھیلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہاں تک ہی محفوظ ہے۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال ماد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ ان چاروں کے نام یہ ہیں: ابنا، مضر، ربیہ، ایات۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ان میں سے 2 کے قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس بن اعلان بن مضر، نمبر 2 الیاس بن مضر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، زبیان اور اشجع وغیرہ وجود میں آئے۔ اسی طرح الیاس بن مضر سے مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر قریش کی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمعہ، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قسی بن کلاب کے خاندان، یعنی عبد الدار، اسد اور عبد مناف، یہ تینوں قسی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ پیارے دوستو، ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا،
پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جس وقت جزیرہ عرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہاں دو قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے حساب سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان یعنی شام، شاہان ہیرا یعنی عراق۔ باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ عرب مارمہ میں سے قدیم ترین قوم سبا تھی، اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2.5 سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11ویں صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اس قوم کی عرب تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس قوم کی تاریخ کا مختصر تذکرہ ضروری ہے۔ تو چلیے آپ کو مختصراً 300 عیسوی سے آغاز اسلام تک کے دور کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا، انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقعات آئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر اور ہمدان کی آپس کی کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، لیکن معرب کے مشہور بند میں رخنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ ذو نواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا، انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذو نواس نے خندق کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی۔ وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کی تیاری کر چکے تھے، اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی، انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریات کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اریات نے شاہ حبش کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جما لیا اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس قبضے کو تسلیم کر لیں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ وہی ابرہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے ساتھ چند ہاتھیوں کو بھی لشکر میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی، اسے پارس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 557 تا 529 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ انتشار 223 عیسوی تک جاری رہا۔ پھر عدنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے، انہوں نے لڑ بھڑ جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں جب ارد شیر نے ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو فارسیوں کی طاقت ایک مرتبہ پھر پلٹ آئی۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکے کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادگان نبایوت اور کیدار یکے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً 2000 سال قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً 2000 برس تک رہی۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ بنو قریظہ نے
مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کے شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی منصب مزرعی قبائل کے حصے میں آئے۔ حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور 13 ذی الحج کو منی سے واپسی کا پروانہ دینا یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن برا کو حاصل تھا۔ اس کے علاوہ 10 ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ سے منی تک روانگی یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا، اور اسی طرح حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ یاد رہے کہ مکہ مکرمہ پر بنو قزا کا اقتدار کوئی 300 برس تک رہا۔ یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجف، عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے، اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں قائم رہیں، مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا دور آیا۔ قصی نے مکے کا بندوبست اس طرح سے کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان میں تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا، البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی یہ سمجھتا تھا کہ یہ ریت ہے، اس میں وہ رد و بدل کرنا درست نہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا، اور اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دارالندوہ کے بہت احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا، اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل احسن طریقے سے حل ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ قصی کو عظمت اور سربراہی کے کئی مرتبے حاصل تھے۔ نمبر 1، دارالندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، جنگ کا پرچم بھی اسی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا، خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمہ تھی، چابی بردار بھی وہی تھا۔ نمبر 4، سقایا یعنی پانی پلانا، اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنایا جاتا تھا۔ حجاج جب مکہ آتے تو اسے پیتے تھے۔ نمبر 5، رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی، حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر کچھ رقم مقرر کر رکھی تھی۔ یہ رقم حج کے موسم میں اس کے پاس جمع ہو جاتی تھی۔ وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرواتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ اور دوستو، ان کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا، ان کی تفصیل بھی مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، فال گیری، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمع کو حاصل تھا۔ نمبر 2، مالیات کا نصب یعنی بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی ان کا انتظام کرنا۔ جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ نمبر 3، اشناک یعنی جرمانوں کا نصب، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ نمبر 4، قومی پرچم اٹھانا، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ نمبر 5، فوجی کیمپ کا انتظام، یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ نمبر 6، سفارت، یہ کام بنو عدی کا تھا۔ قبائل میں سردار کو وہی اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو حاصل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں، اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کا غصے کا سبب کیا ہے۔ جزیرہ عرب کے 3 سرحدی علاقے تھے، یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے۔ ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی۔ وہاں انتشار کی کیفیت تھی، انسان ظالم تھا یا مظلوم حاکم تھا یا محکوم، بس انہی 2 طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ تمام تر فوائد سربراہوں کو، خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے، اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی۔ انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ یاد رہے کہ عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیم کے کچھ آثار باقی رہے، یہاں تک کہ بنو قزا کا سردار عمرو بن روحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشوونما نیکی، صدقہ خیرات اور دینی باتوں میں دلچسپی کی بنیاد پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا۔
اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ وہاں سے واپسی پر اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو خانہ کعبہ کے ساتھ شرک کی دعوت دے دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد اس میں حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے، وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا، اور یوں بت پرستی کی وجہ سے عرب قبائل کے عقائد میں بہت سی تبدیلیاں آئیں اور بہت سی بدعات کا آغاز ہوا۔ یہ بدعات کیا تھیں اور اس کے بعد عربوں کے حالات نے کیا رخ اختیار کیا، آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منا تھا، جو کہ بحر احمر کے ساحل پر نصب تھا۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لوہی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت جدہ میں دفن ہے۔ اس اطلاع پر وہ جدہ گیا اور ان بتوں کو کھوج نکالا اور ان کو واپس لایا اور حج کے زمانے میں ان کو مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقے میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں اور پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ اسی پر بس نہیں کی گئی اور اس کے بعد مشرکین مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور مسجد حرام اور ان کے ارد گرد 360 بت تھے۔ یاد رہے کہ اہل جاہلیت یہ سمجھتے تھے کہ بتوں کی پوجا دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسوم رائج تھیں، اس کا مختصر نقشہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، اس دور کا جاہل مشرک بتوں کے پاس مجاہد بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ان کی مشکل حل کروا دیں گے۔ نمبر 2، وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں یوں کیا ہے، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت 121 میں فرماتے ہیں، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ نمبر 4، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی سمجھ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیز اور کھیتی کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنے جانوروں اور کھیتی کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اس بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 136 میں یوں کیا ہے، اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 5، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین چوپایوں اور کھیتی میں مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت 138 میں فرماتے ہیں، ان مشرکین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں مکروہ ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جنہیں ہم چاہیں، اور وہ یہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، یعنی نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے۔ اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افترا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ تھے ان کے عقائد۔ انہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ اور حام تھے۔ سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پے در پے مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ ہو، ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی بھی نہیں پی سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری بھی نہ کی جاتی، اس کے بال نہ کاٹے جاتے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا، اسی کو بحیرہ کہتے ہیں۔
اور صاحبہ اس کی ماں ہے۔ ہم اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی اونٹنی سے پے در پے میں مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ ہوتا۔ ایسے میں اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی، نہ اس پر سواری کی جاتی اور نہ اس کے بال کاٹے جاتے، بلکہ اس کو اونٹوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جاتا، اس کے سوا اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھایا جاتا۔ دوستو، یاد رہے کہ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب عقیدے اس لیے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ مشرکین جو کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اس کا اس طرح تذکرہ کیا ہے، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت 18 میں یہ الفاظ یوں آئے ہیں، یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مشرکین عرب کاہنوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ یاد رہے کہ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیشگوئی کرے اور جو چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کا دعویٰ کرے، اور نجومی اسے کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات اور واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں پر ایمان لانا دراصل ستاروں پر ایمان لانا ہے۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا شگون سمجھتے تھے، کامیابی کی علامت خیال کرتے تھے اور اپنا کام کر لیتے۔ اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست خیال کر کے اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے منحوس خیال کرتے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، بعض مہینوں، بعض جانوروں، بعض عورتوں کو منحوس جانتے تھے، اور آج کے دور میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اللہ خیر کرے وغیرہ۔ پیارے دوستو، قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ اپنا نام ہنس یعنی بہادر رکھتے تھے، یعنی ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت 199 میں فرمایا، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حنس سے ہی حاصل کیے گئے کپڑوں میں کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر ایک چھوٹے سے کرتے میں طواف کرتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، یعنی اے آدم کے بیٹو، مسجد کے سامنے اپنی زینت اختیار کرو۔ یہ دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات اور خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرہ عرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت اور مجوسیت نے قدم جما لیے تھے۔ جزیرہ عرب میں یہودیت کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور عاشور کی حکومت کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمال میں آبسی اور یثرب اور خیبر میں آباد ہو کر یہاں باقاعدہ اپنی بستیاں بسا لیں، قلعے تعمیر کر لیے اور گڑھیاں بنا لیں۔ وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہود کا بھی رواج ہوا اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہود قبائل کون کون سے تھے؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہود قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور کینکا۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور روم فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ جہاں تک مجوسیت کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا۔
مثلا عراق، عرب، بحرین اور خلیج عرب کے ساحلی علاقوں میں۔ ان کے علاوہ یمن میں فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ دوستو یاد رہے کہ عرب کے باقی دینوں کو ماننے والوں کا بھی حال مشرکین جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل بھی یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی، ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے، چنانچہ معزز طبقہ میں عورت اور مرد کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کی اس قدر حفاظت اور احترام کیا جاتا کہ اس کی خاطر تلواریں سونت دی جاتی تھیں، خون ریزی ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا، اپنی تعریف کرنا چاہتا، تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ شجاعت اور سخاوت کو ان کے درمیان بہت بڑا درجہ حاصل تھا۔ اکثر اوقات ان میں صلح کے لیے عورت ہی اہم کردار ادا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے آمادہ کر لیتی تھی اور چاہتی تو قبائل کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی تھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح سے ہوتا تھا۔ یہ نکاح عورت کے ولیوں کی نگرانی میں طے پاتا تھا۔ عورت کو ان کی ولایت کے بغیر نکاح کا حق حاصل نہیں تھا۔ ایک طرف معزز لوگوں کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد عورت کے اختلاء کی اور بھی کئی صورتیں تھیں، جنہیں بدکاری اور بے حیائی، فحاشی اور زناکاری کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی۔ لوگ دو سگی بہنوں کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے۔ باپ کے بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی بھی حد مقرر نہیں تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس گندگی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں۔ ایسا لگتا ہے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فکر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی۔ خرافات کا دور دورہ تھا، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ اور دوستو جہاں تک بات ہے حکومتوں کی، تو ان کو صرف اپنے خزانہ بھرنے سے ہی فرصت نہیں تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر تھی۔ اقتصادی حالت بھی خراب تھی۔ صرف تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری، ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی رنگائی وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں، وہ یمن، ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب میں غلہ بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ غربت عام تھی، لوگ ضروری لباس تک سے محروم۔ دوستو یہ بات تو مشہور اور عام ہے کہ اہل جاہلیت میں کمینی اور رذیل عادات پائی جاتی تھیں، عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی۔ تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے۔ ان اصلاحات کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ نمبر ایک، ان کی یہ خوبی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو جاتے تھے۔ اس وصف کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی وہی سواری ہوتی، تو وہ مہمان کے لیے ذبح کر دیتا۔ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک قسم ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا ہے
یا نفع حاصل کرنے والوں سے جو کچھ زائد بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں فرمایا ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، ایفائے عہد یعنی وعدے کا پورا کرنا بھی دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے اور اس راستے میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ نمبر 3، خودداری اور عزت نفس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی اہل جاہلیت کے اوصاف میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سی چھوٹی توہین امیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے، اور نہایت خونریز جنگ چھڑ جاتی اور انہیں اس جنگ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی تھی۔ نمبر 4، عزائم کی تکمیل۔ اہل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ جب کسی کام کو فخر کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی، وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ نمبر 5، سنجیدگی اور بردباری۔ یہ خوبی بھی ان کے قریب قابل فخر تھی کیونکہ ان کی شجاعت حد سے بڑھ کر تھی۔ نمبر 6، سادگی یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داؤ پیچ سے ناواقف تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت داری پائی جاتی تھی، دھوکہ دہی اور بد عہدی سے دور تھے۔ ان کے اخلاق میں ایفائے عہد اور عزم کی پختگی سب سے زیادہ نفع مند تھی، کیونکہ اس زبردست قوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر و فساد کا اختتام اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ اسلام سے پہلے عربوں کے عقائد کا، اور ان کی خامیاں اور خوبیاں بھی آپ نے ملاحظہ کیں۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس وقت رسول اکرم کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت مذکورہ جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی اور سماجی بندشیں اور تہذیبی و اخلاقی تنزلی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف فتنہ و فساد کا تنور دہک رہا تھا، سماج میں تخریب کاری اور اوہام پرستی کا رواج تھا، دنیا شرک و تسلیس کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، آبادی کے تناسب سے خدا وجود میں آ رہے تھے، ہر قبیلہ اپنے بنائے ہوئے خدا پر ناز کیا کرتا تھا، عوام فکری اور اخلاقی تخریب کاری کا شکار تھے۔ عرب کے صحراؤں میں انسان نما جانور رہتے تھے جو بات کا بتنگڑ بنانے میں دیر نہیں کرتے تھے، بلکہ فساد و خون ریزی ان کی عادات کا حصہ بن چکی تھی۔ عرب کو جلی ہوئی زمین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ اس حد تک جہالت میں مبتلا ہو چکے تھے کہ انہیں اپنے خونی رشتوں کا کوئی پاسداری کا خیال نہیں ہوتا تھا، گویا کہ ان لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا خوف خدا اور انسانیت نامی چیز نہیں ہوتی تھی۔ عرب معاشرے میں اسلام سے قبل ہر طرف معاشرتی برائیاں عام تھیں، ہر طرف جوا، شراب نوشی، جھوٹ، زنا اور رقص کی محافل وغیرہ عام تھیں، اور لوگ یہ برائیاں کر کے فخر محسوس کرتے تھے، انہیں تھوڑی سی بھی ندامت نہیں ہوتی تھی۔ یہ لوگ محنت سے سرکشی اختیار کرتے تھے اور غلاموں پر ان کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالتے، اور اگر کوئی فرد ان لوگوں کے ساتھ نہ دیتا تو یہ لوگ اس کے خلاف ہر سطح پر بغاوت کرتے اور وہ مجبور ہو جاتا ان لوگوں کی بات ماننے پر۔ عرب میں بت پرستی کا بانی عمرو بن لوہی تھا۔ یاد رہے کہ عمرو سے پہلے جرہم کعبہ کے متولی تھے۔ عمرو نے بنی جرہم کے ساتھ جنگ کی اور انہیں مکہ سے جلا وطن کر دیا اور خود حرم کا متولی بن بیٹھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی سنگین مرض میں مبتلا ہوا تو کسی نے اسے بتایا کہ ملک شام بلقا کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تم وہاں جا کر اس پانی سے غسل کرو تو شفا یاب ہو جاؤ گے۔ یہ بلقا پہنچا، اس چشمے کے پانی سے غسل کیا تو صحت یاب ہو گیا۔ وہاں کے باشندوں کو اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اس نے کہا مجھے بھی ان بتوں میں سے چند بت دے دو۔ انہوں نے حسب خواہش اسے چند بت دے دیے۔ وہ انہیں لے کر مکہ آیا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد انہیں نصب کر دیا۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور دین اسلام نے جب کعبہ کو بتوں سے پاک کروایا تو ان بتوں کی تعداد 360 تک ہو چکی تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے، مگر دین ابراہیمی کی تعلیمات سے ان کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یہ نہیں بلکہ جن چیزوں کی دین ابراہیمی میں ممانعت تھی ان چیزوں کو یہ لوگ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے دین ابراہیمی کو موڑ توڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق بنا لیا تھا۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا میں مبتلا ہو چکے تھے، اس کے علاوہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، ان سے دعائیں کرتے، ان کے سامنے قربانیاں کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ عز و جل کا نعوذ باللہ شریک مانتے تھے۔
اس کے علاوہ ان لوگوں میں سے اکثر آگ، پانی، ہوا، سورج، چاند اور ستاروں وغیرہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ روایت بتاتی ہیں کہ ان لوگوں کے اندر منافقت پر مبنی انفرادی طرز عمل کو بڑا اچھا تصور کیا جاتا تھا اور ایسے شخص کو اس معاشرے میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ لوگ انا پرستی کی ایسی دلدل میں گرفتار ہو چکے تھے کہ اپنے آپ کو معاشرے کے غریب لوگوں کے مقابلے میں افضل اور معزز تصور کرتے تھے، گویا کہ ان لوگوں کے دلوں میں میں کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے اندر غرور و تکبر اس حد تک تھا کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی شخص ان کے آگے چلنا شروع کر دیتا تو اس کو اپنی توہین تصور کرتے اور اس کو سخت سے سخت سزا دیتے، اور اگر وہ شخص آگے سے بول پڑتا تو اس کو قتل کر دیتے، گویا کہ ان لوگوں کے دلوں میں انسانیت نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ عورتوں کو پاؤں کی جوتی تصور کرتے تھے، یہی نہیں بلکہ ان کی عزت پامال کرنے میں بھی کسی سے کم نہ تھے، اور اگر ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو یہ اس کو برا تصور کرتے اور اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ عورت کے مقدس وجود کو اپنے لیے باعث عبرت سمجھتے تھے اور اس کے بدن کو فقط لذت حاصل کرنے کا ایک آلہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اسے آزادی رائے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کی قبائلی تہذیب کا حصہ تھا۔ محققین کے مطابق لڑکیوں کا زندہ درگور کر دینے کی رسم اس لیے عام تھی کیونکہ عرب کا سرمایہ دار طبقہ فکر و تنگ دستی سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا تھا، اس لیے کہ لڑکی کو شادی کے بعد وراثت کے طور پر جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے تھا۔ اس طرح ان کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی دولت کے ذخیرے میں کمی واقع ہوتی، اور جس کے ہاں لڑکی بیاہ کر جاتی وہ ان کی دولت کی بنیاد پر زیادہ مالدار اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہو جاتا۔ لہٰذا انہوں نے داماد کو زندہ قبر کے نام سے تعبیر کیا اور لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دینے کو ترجیح دی، بجائے اس کے کہ ان کا حق اپنے مال سے ادا کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود ساختہ قانون کے مطابق میراث میں بھی عورت کا کوئی حصہ متعین نہیں کیا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ شوہر کا قرض بیوی سے وصول کرتے تھے اور نادار و غریب زوجہ کے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کے شوہر کو غلام یا اسیر بنا لیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ اس معاشرے میں عدل و انصاف کا فقدان عروج پر تھا۔ امیروں کے لیے کوئی قانون اور کوئی سزا نہیں تھی، اس کے برعکس غریبوں کے لیے لوگ قانون بھی خود بناتے اور انہیں سزا بھی خود تجویز کرتے، اور اگر ان کی منشا کے مطابق کوئی کام نہ ہوتا تو اس قبیلے کو لوگ برباد کر دیتے تھے۔ عرب معاشرے میں سود کا بازار عام تھا۔ تجارت کے لیے اگر کسی سرمایہ دار سے قرض لیتے تو تجارت میں منافع کی کثیر رقم سود کی شکل میں سرمایہ دار کی تجوری میں چلی جاتی اور غربا خط افلاس سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ پیارے دوستو، یہ مختصر سا خلاصہ عربوں کی خامیوں کا آپ نے ملاحظہ کیا۔ یاد رہے کہ جب بھی عربوں کی بات ہوگی تو اس میں عرب کے مختلف قبائل کا تذکرہ ہوگا جن کا تعارف ہم ویڈیو کے آغاز میں کرا چکے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان قبائل میں بعض قبائل جہالت میں بہت آگے تھے اور بعض قبائل ان میں ایسے بھی تھے جن میں یہ جاہلانہ رسومات قدرے کم پائی جاتی تھیں، اور آپ عربوں کی خامیوں کے ساتھ ساتھ ان کی خوبیاں بھی ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرب میں بعض قبائل ایسے بھی رہے جن میں خامیاں کم اور خوبیاں زیادہ تھیں، اس لیے سبھی قبائل کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے، اسی لیے دنیا میں اور خاص طور پر عربوں میں جہالت عام ہوتی چلی گئی، اور یہود و نصارہ نے اپنی اپنی شریعتوں کو اپنی مرضی سے توڑ موڑ کر لوگوں کو گمراہی کے راستوں پر ڈال دیا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 569 برس کے بعد آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس 569 برس کے عرصے میں صرف 3 انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ اس کے بعد 484 سال ایسے گزرے جس میں کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، اب خود ہی سوچ لیں کہ اتنا عرصہ جو بغیر کسی رہبر، بغیر کسی پیغمبر کے گزرا، اس میں انسان کس قدر گمراہی کا شکار ہوئے ہوں گے، اور یہی وجہ تھی کہ عربوں میں اور دنیا کے لوگوں میں اسلام کے ظہور سے پہلے جو حالات تھے وہ سخت نازک حالات تھے، اور انہی حالات میں ہمارے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، تو دنیا کو ہدایت کے نور سے منور فرمایا۔ آئیے آپ کو ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت دنیا کے حالات سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا حالات تھے۔ پیارے دوستو، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت جاہلانہ رسومات،
خود ساختہ مذہبی و سماجی بندشیں اور تہذیبی و اخلاقی تنزلی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف فتنہ و فساد کا بازار گرم تھا، دنیا شرک و کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، آبادی کے تناسب سے خدا وجود میں آ رہے تھے، ہر قبیلہ اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے خدا پر ناز کیا کرتا تھا۔ عوام اس قدر فکری اور اخلاقی تخریب کاری کا شکار تھے کہ ہر اس چیز کی پرستش کرتے تھے جس میں اپنے سے زیادہ طاقت محسوس کرتے تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل دنیا میں تصورات تہذیب و آداب معاشرت مکمل طور پر مسخ ہو چکے تھے۔ ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر و الحاد اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ دگرگوں تھی۔ جاہلیت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت نہایت نازک تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریاں رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کی طرح اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ پہننے کے لیے لباس ہی فراہم کیا جاتا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ بے حیائی اس حد تک عام ہو چکی تھی کہ حج کے موقع پر ہزاروں لوگوں جمع ہوتے، لیکن قریش کے سوا سب مرد اور عورتیں برہنہ حالت میں طواف کرتے۔ ان کا یہ تصور تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ان میں طواف کیسے کریں؟ حشرات الارض یعنی چھپکلی، بچھو، چوہے اور سانپ تک کھا جاتے۔ یتیموں کا مال کھانا اور غریبوں کو ستانا عام تھا۔ معاشی زندگی میں سود کا نظام رائج تھا۔ عورتوں اور بچوں تک کو گروی رکھ دیا جاتا، لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ پیارے دوستو، پہلے بھی اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ ان تمام عیوب کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بد کرداری، ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا، کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، مگر پرستش کے باوجود وہ اپنے معبودوں کے تابع نہیں تھے۔ جو من میں آتا کر ڈالتے، نسلی تفاخر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ہر غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ الغرض اس وقت پورا عرب ظلم و جہالت اور اندھیر نگری کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جس وقت اسلام دنیا میں آیا، مشرق و مغرب دونوں جہانوں پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ظہور اسلام سے بہت پہلے ان اقوام کے علمی اور ثقافتی سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں اور وہ جمود کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ انسانیت، آمریت اور شہنشاہیت کے ظلم کا شکار تھی۔ شرف انسانی کی ہر قدر پامال ہو چکی تھی۔ جزیرہ نمائے عرب ہی نہیں، پوری دنیا ظلم و جبر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انسانی حقوق کا ہر تصور حکمرانوں کی انا کی گرد میں گم ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل روم اور ایران اپنے وقت کی عالمی طاقت یعنی سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ اپنے وقت کی یہ سپر پاور نسل انسانی کی تہذیب کے ارتقاء کی بجائے چھوٹے اور کمزور ممالک پر غلامی مسلط کر کے ایک احساس برتری حاصل کرنے کے چکر میں رہتی تھی۔ ابن آدم طبقاتی کشمکش کا شکار تھی۔ سماجی برائیوں کا چنگل ذہن انسانی پر مسلط ہو چکا تھا۔ دوستو، تاریخ کا سفر جاری رہا اور سیاسی، سماجی، روحانی اور اقتصادی زنجیروں کی گرفت سے بچنے کی ہر سعی ناکام ہونے لگی۔ ایرانیوں اور رومیوں کے حکمران طبقے پراسائش زندگی گزار رہے تھے۔ حکمرانوں کے گرد خوشامدیوں کا ٹولہ جمع ہو چکا تھا۔ اہل ہنر بھی ان حکمرانوں کی دہلیز پر کھینچے چلے آ رہے تھے۔ یہ اہل کمال بھی اپنا کمال ان حکمرانوں کی پراسائش زندگیوں کو مزید پراسائش بنانے کے لیے استعمال کرتے، شاہی خزانے سے انعام پاتے اور حکمران عوام کے خون پسینے کی کمائی سے اپنے عشرت قدے سجاتے۔ عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا۔ حکمران اور محکوم طبقوں کے درمیان نفرت کی ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ ظلم کا بازار گرم تھا اور جمہور کے کہیں بھی آثار نظر نہ آتے تھے۔ پیارے دوستو، مختصر یہ کہ ہر طرف کفر و شرک کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ کہیں ستاروں کی پوجا ہو رہی تھی تو کہیں آتش پرستی سے قلوب و اذہان بھسم کیے جا رہے تھے۔ گویا انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور مکہ مکرمہ کی اسی سرزمین سے کہ جہاں اللہ کا گھر اس کے خلیل علیہ السلام نے
تعمیر کیا تھا اور یہ دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کی 129 نمبر آیت۔ اور خلیل اللہ کے علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پر جب ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ یاد رہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بشارتیں دی تھیں کہ ایک نبی رحمت آنے والے ہیں، تو ابر رحمت قریش کے سردار عبد المطلب کے گھر عبداللہ کی بیوہ آمنہ کے بطن سے پیدا ہوا، اور اس کی پیدائش پر رب کائنات نے یہ معجزہ دکھایا کہ نور کی تجلیات سے شام کے محلات روشن ہو گئے، بیت اللہ میں رکھے گئے بت سرنگوں ہو گئے، آتش کدہ ایران جو صدیوں سے روشن چلا آ رہا تھا بجھ گیا، اور پوری کائنات ارضی کو یہ پیغام ربانی دیا گیا کہ اب وہ ہستی کائنات میں تشریف لا چکی جو ہر قسم کے شرک و ضلالت کو اپنے پائے استحکار تلے روندنے والی ہے۔ پیارے دوستو، یوں دو جہاں کے بادشاہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ عبد المطلب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ اپنے حسین و جمیل پوتے کو گود میں لیے بیت اللہ میں آئے اور ولادت کا اعلان عام کیا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے تو عبد المطلب نے برجستہ کہا محمد۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ نام ہے، عرب میں مانوس نہیں تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اس نام کے معنی ہیں بہت زیادہ تعریف کیے گئے، یہ نام اللہ ہی نے رکھوایا کہ تا قیامت جب تک اللہ کا نام بلند ہوگا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے انسانیت پر احسان فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت عالم بنا کر مبعوث فرمایا، جس کا اعلان حق سبحانہ تقدس نے ان الفاظ میں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، اب دنیا سے جہالت کے ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کرنے کا قصد فرما لیا تھا، اور جہالت کے یہ اندھیرے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے ختم ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں دنیا کی سپر پاورز تہس نہس ہو کر مسلمانوں کے قدموں میں آ گئیں، اور پھر اسلام کا نور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیلا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ نے اسلام سے پہلے عربوں کے حالات اور عقائد کے بارے میں مکمل تفصیل ملاحظہ کی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔